बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल-फ़तह का ख़ुलासा एक ओवरव्यू पेश करना है। सूरा अल-फ़तह कुरान हकीम की 48 नंबर सूरा है। इसके 4 रुकू हैं, 5 पैराग्राफ हैं और इसकी 29 आयत हैं और इसमें कुल अल्फाज की तादाद 633 है। सूरा अल-फ़तह का नाम इसकी पहली ही आयत इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना कि यकीनन हमने आपके लिए एक वाज़े फ़तह की राह खोल दी है। या फिर 27 नंबर आयत में भी फ़तह का जिक्र है, फ़ाजअला मिन दूनी ज़ालिका फ़तहन करीबा, कि फिर हमने इसके अलावा एक बहुत ही अनकरीब फ़तह आपके लिए रखती है। सूरा फ़तह मदनी सूरा है जो कि 6 हिजरी ज़िक़ात में जब मकाम हदीबिया से रसालत माब 1400 मुसलमानों के साथ वापस मदीना आ रहे थे तो सूरा अल-फ़तह का नज़ूल हुआ। इससे पहले सूरा मुहम्मद है। सूरा मुहम्मद में मुसलमानों को ये बता दिया गया था कि फ़ला तहनु, कि आप बिल्कुल सुस्ती ना करें, व तदउ इला सल्मी, और अमन के लिए कमज़ोरी की बुनियाद पर अमन का दावा ना करें, और क्योंकि वजह यह है अंतुमुल आलून, आप ही इन पे गालिब आएंगे, और वल्लाहु मआकुम, और अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, वलन यतिरुकुम आमालुकुम, और वो कभी भी आपके अमाल में कमी नहीं करेगा। लेकिन इस सूरा में ये बता दिया गया है कि जो फ़तह है वो मुसलमानों के नसीब में होगी। तो लिहाजा मैं बताता चलूँ कि सूरा अल-फ़तह, सूरा अल-हुजरात, सूरा मुहम्मद ये मदनी सूरा हैं। सूरा अल-फ़तह का तारीख़ी पस मंज़र ये है कि रसालत माब को मदीना शरीफ में ख्वाब आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो अपने साथियों के साथ, मुसलमानों के साथ उम्रा और तवाफ़ कर रहे हैं। उस ख्वाब के नतीजे में रसालत माब ने मुसलमानों को कहा कि वो उम्रा के लिए तैयार हो जाएँ। तो लिहाजा 1400 से 1500 मुसलमान रसालत माब के हमरा थे और ज़ुल खलीफ़ा के मकाम पर उन्होंने क़याम किया। और जब कुफ़ार को पता चला तो कुफ़ार बहुत नाराज़ हुए, इस पर उनका इश्तिआल बढ़ा और उस मौका पे चंद एक मुज़ाकरात मार्ज़ वजूद में आए। रसालत माब ने खराश नामी एक शख्स को मक्का में भेजा जिसके साथ कुफ़ार ने बहुत बुरा सलूक किया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को भेजा गया तो पता चला कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया है। लिहाजा बाद में कुफ़ार मक्का ने अमर बिन सहेल को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया और हुज़ूर पाक से मुज़ाकरात हुए और एक एग्रीमेंट तय हुआ कि मुसलमान अगले साल अब उम्रा करेंगे और 3 दिन के लिए वो ठहरेंगे यहाँ, और ये माहिदा 10 साल के लिए होगा। और इसमें से कोई भी कुफर मक्का का बंदा अगर मुसलमान हो जाता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुफार मक्का को ज्वाइन करता है पहले वाले मज़हब को तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। ये जो 10 साल का एग्रीमेंट था ये तय पा गया। लिहाजा इसके नतीजा में मुसलमानों ने वहीं पे ही सर मंडाए और रसालत माब को वही का नज़ूल हुआ और वहीं पे ही फिर ये एग्रीमेंट तय पाने के बाद मुसलमानों ने अपने अहराम खोल दिए और उन्होंने कुर्बानियाँ की और वहाँ से वो मदीना शरीफ वापस आ गए। नाज़रीन, सूरा अल-फ़तह की 29 आयत हैं। सूरा फ़तह के थीम को मुलाज़ा करें तो इसके 5 पैराग्राफ बनते हैं। पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से 7 के दरमियान है जिसमें फ़तह मुबीन का जिक्र है, यानी इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, कि यकीनन हमने आपके लिए बहुत वाज़े फ़तह की राह खोल दी है। ले यग़फ़िरा कल्लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आपकी उन लग़ज़िशों को या कोताहियों को बख्श देगी जो हो चुकी हैं या फ्यूचर में होंगी, और अल्लाह ताला की ज़ात आपकी अपनी नेमतों को आप पे मुकम्मल करेगी और आपको सिराते मुस्तकीम पे रखेगी। और फिर कहा जाता है कि वह यंसरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, और अल्लाह ताला की ज़ात आपको नुसरत भी देगी। तो गोया इन 3 आयत में 4 चीज़ों पे जोर दिया गया है। अल्लाह ताला रसालत माब से कहते हैं कि आपके, और यानी आपसे मुराद ये है कि मुसलमानों को भी साथ, कि एक तो उनकी मग़फ़िरत होगी, नंबर 1, नंबर 2 उन पे इत्तमाम नेमत होगा, नंबर 3 उनको हदायत मिलेगी, और नंबर 4 उनकी नुसरत होगी। तो गोया ये 4 मैसेज हैं इन 3 आयत में। और फिर इसके नतीजे में मुसलमानों पे आम तौर पे, यानी बाकी मुसलमानों के हवाले से कुरान हकीम कहता है हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसने मोमिनीन के क़लूब में सुकून दिया, यानी एक ख़ास कैफ़ियत जो इंसान के दिलो दिमाग पे आती है जिसमें खौफ का पहलू नहीं रहता, उसको सकीना बोलते हैं। उसके नतीजे में ले यज़दादु ईमानन, यानी मुसलमानों के ईमान में इजाफ़ा हुआ। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ही सारी कुव्वतें हैं आसमानों की और ज़मीन की। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात अलीम भी है और अल्लाह ताला की ज़ात हकीम भी है। इस आयत से ये बात वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ लोग ईमान के मुख्तलिफ़ दर्जात में होते हैं, यानी ले यज़दादु ईमानन से वाज़ेह होता है कि लोग अपने ईमान के दर्जात में होते हैं। और इसी तरह इसके नतीजे में फिर जो मोमिनीन और मोमिनात होंगी उनको जन्नत के बागों में होंगी जिनमें के नहरें बहती होंगी और हमेशा उसमें रहेंगे।
اور ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو یا گناہوں کو دور کر دیا جائے گا ان سے، یعنی اس اسٹیٹ کا ذکر ہے جو کہ جنت میں پائی جائے گی۔ اس کے بعد جو 6 نمبر آیت ہے اس میں وہ یعذب المنافقین والمنافقات اور مشرکین مشرکات، یعنی جو منافق لوگ ہوں گے اور منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں، یقیناً ان کو عذاب عظیم ملے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ برائی کا سوچا اور وہ ایک ایسے دائرے میں تھے جو کہ برائی کا دائرہ تھا، اس کے اندر ہی رہ کے وہ سوچتے تھے، تو نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت غضب کیا اور اپنی لعنت کی، اور یقیناً ان کا جو مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم بنا دیا ہے جو کہ انتہائی بری چیز ہے۔ اور ساری قوتیں للہ جنود السماوات والارض، یعنی ساری قوتیں آسمانوں کی اور زمین کی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کریٹر ہے، وہ کائنات کو چلاتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یعنی ایسا حاکم ہے جس کا حکم جو ہے وہ عدل پہ بیس کرتا ہے، انصاف پہ ہے اور تدبر اور حکمت پہ ہے۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 8 سے 10 کے درمیان ہے، جس میں رسالت مآب کی تقریم اور توقیر کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ذات باری تعالیٰ نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ شہید کا مطلب ہے شہادت دینے والا، مبشر ہے بشارت دینے والا، نذیر ہے جو کہ آپ کو خبردار کرتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور رسالت مآب پہ ایمان لائیں۔ تو ناظرین، نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانے کے بعد رسول پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ تکریم میں جائیں اللہ تعالیٰ کی، توقیر میں جائیں، تعزرو میں جائیں اور سجدے میں جائیں۔ گویا یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی، یبایعون کا، بیع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے تابع ہونا، تو انما یبایعون اللہ ہے کہ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، جو ید اللہ، یعنی جو بیعت کرتے ہیں آپ کی، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جو اس وعدے کو توڑتے ہیں، فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقِصُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے اندر خلا پیدا کرتے ہیں، اسی کی ہی روگردانی کرتے ہیں، اور جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو لہٰذا اس میں بیت رضوان کا ذکر ہے جو کہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی قوت ساتھ ہوتی ہے، آپ کے ارادوں میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک ہے۔ اس میں منافقین کی سرزنش کی گئی ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور بیسیکلی جو بدو ٹرائب تھے جنہوں نے یعنی بیت رضوان میں حصہ نہیں لیا تھا، جس میں جہینہ، مرینا، غفار اور اشجع کے قبائل شامل تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اس وقت نہتے ہاتھ جانا مسلمانوں کے ساتھ موت کو دعوت دینے والی بات ہے، لہٰذا وہ شامل نہیں ہوئے، اور جب واپسی پہ مسلمان واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ ملا لیں، چونکہ ہم تو اپنے اہل و عیال میں مشغول ہو گئے تھے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے دل اور ان کے زبان میں بڑا فرق تھا، وہ منافق تھے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے بارے میں انتہائی برا سوچا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے ان لوگوں کو مخاطب کر کے، یہ جو سوچا تھا آپ نے، یہ انتہائی ظن والی بات تھی، یہ انتہائی ایول والی بات تھی، لیکن آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہلاک ہوں گے۔ بورا جو ہے، بورا کا مطلب ہے ہلاک ہونا، یعنی اس کی جمع ہے بور کی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں لاتے اور رسول پہ ایمان نہیں لاتے، تو یقیناً ہم نے ان کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وہ یقیناً انسانوں کے اعمال کو دیکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور بھی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اس میں قابل غور نقطہ کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء، اور وکان اللہ غفور الرحیم، یعنی یہ غالب ہے پہلو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے۔ یعذب من یشاء جو ہے وہ اس کے بہت نچلے والی سطح پہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو رحیم ہونا ہے اور جو غفور ہونا ہے وہ یونیورسل ہے، آفاقی ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے دائرے میں رکھتا ہے۔ تو اگلی ہی آیت میں سیقول المخلفون میں ذکر ہے کہ ان کو بڑا لالچ تھا جو صحرا کے جو عرب تھے کہ ہمیں بھی مختلف قسم کی مال غنیمت ملے، اور وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہمیں بھی آپ ساتھ ملا لیں۔ تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل نہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنے کا مقصد ہے کہ اصولوں کی نفی نہیں کی جا سکتی۔
تو لہٰذا یہ اشارہ جو ہے وعدوں کا پورا نہ کرنا جو ہے، اس کا اشارہ غزوہ تبوک کی طرف پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو، پرافٹ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو دعوت دیں کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہوگا کہ جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی اور ان کو سخت آزمائش ان کی ہوگی۔ اگر یہ کامیاب ہوں گے تو ویلکم، اور اگر یہ اس میں مارے جاتے ہیں تو یہ ان کی جزا ہوگی۔ لیکن اس وقت جو اشارہ ہے اولی باسن شدید، ناظرین، یہ فارس کی طرف یا روم کی جو بادشاہت اس موقع پہ تھی ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن حکیم کہتے ہیں کہ جو لوگ لنگڑے ہوتے ہیں یا جن کو نظر نہیں آتا یا ٹھیک چل نہیں سکتے، ان پہ جہاد فرض نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ان لوگوں کو جو کمیٹڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے فی سبیل اللہ لڑتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو بہت اعلیٰ مقام دیتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل عکس میں جو لوگ اس کی خلاف ورزی میں ہوتے ہیں ان کو عذاب علیم ملتا ہے، ایسا عذاب جس میں الم پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو چوتھا پیراگراف ہے وہ بیت رضوان کے حوالے سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذکر پایا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کا معاوضہ ہوگا، جنت کا جو اجر ہوگا، اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو گئی ان مومنین سے جب انہوں نے بیعت کی تحت الشجرتی، یعنی اس درخت کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر وَأَنزَلَ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ سکینت نازل کی، سکون دیا، اور ان کو یہ خوشخبری بھی دی کہ فتحً قریبا، ایک فتح ملے گی ان کو بہت جلدی۔ اور ناظرین، اس آیت میں جس فتح کا ذکر ہے وہ فتح خیبر ہے، اور اس میں جو بہت ساری مغانم کثیرہ کا ذکر پایا جاتا ہے، جو مال غنیمت کا ذکر پایا جاتا ہے، ناظرین، وہ جو مکہ اور حنین کی فتوحات ہیں ان کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہم نے ایسا نظم واضح کیا کہ کفار جو تھے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ یعنی اس میں جو کفہ ہے، کفہ کا مطلب تھا روک لینا، یعنی کسی چیز کو تھام لینا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، ہم نے ان سے یعنی کفار کے ہاتھوں کو روک لیا، اور ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کو صحیح راستے پہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قوانین ہیں، وہ قوانین پوری دنیا میں آپریٹ ہوتے ہیں، کائنات میں ہر جگہ آپریٹ ہوتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو رسم و رواج ہے، جو قوانین ہیں، وہ ساروں کے اوپر ایکولی لاگو ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، پھر ہم نے ان کے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اور ان کو ان کے ہاتھوں سے روکا، یعنی مکہ کی وادی میں جب رسالت مآب اور مسلمان مکہ میں داخل ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ کے اگلے ہی سال مسلمانوں نے وہاں طواف کیا ہے، یعنی عمرہ کیا ہے، تو وہاں پہ امن پایا جاتا تھا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ ہوا کہ جو کفار لوگ تھے انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا، اور آپ کے جو قربانی کے جانور تھے ان کو بھی روکا کہ وہ قربانی نہ کر سکیں۔ لیکن یہ ان کا ایکٹ جو تھا یہ انتہائی ایول سائڈ کا ایکٹ تھا۔ اگر ہم اس پہ کوئی ایکشن لیتے یا مسلمان اس پہ کوئی ایکشن اگر لیتے تو یقیناً بہت سارے مسلمانوں کا ایسا نقصان ہوتا جس کا رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو علم بھی نہیں تھا۔ یہ یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتی ہے اپنی رحمت میں داخل کرتی ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یعنی منافق ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک عذاب علیم کا بندوبست کرتی ہے، ایسا عذاب جو علم والا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ بیسیکلی ان کے دلوں میں حمیت الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے دور کی جو استکبار ہونا اور پرانی رسموں پہ اڑے رہنا، ضد میں ہونا، بیسیکلی الحمیت الجاہلیہ سے یہ مراد ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ لیکن اس کے بالکل برعکس ہم نے فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ، کہ ہم نے اپنے رسول کو سکون قلب دیا، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر بھی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتُ التَّقْوَى، اور ہم نے ان کو تقویٰ دیا، اور وہ اس پہ وہ حق کے ساتھ جمے رہے، اور ان کے گھر والے بھی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر چیز پہ اس کا علم محیط ہے۔ تو ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے وہ 27 نمبر سے 29 نمبر آیت کے درمیان ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تمام دوسرے دینوں پہ غالب آئے گا۔ رسالت مآب کو اس آیت میں کہا گیا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ رسول کے خواب کو درست کر دکھایا۔ اور کہا جاتا ہے لا تدخلن المسجد الحرام، کہ یقیناً ہم آپ کو مسجد حرام میں داخل کریں گے، انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم
و مقصرین، یعنی آپ اپنی شیو کرتے ہوئے، بالوں کو کتراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوب واقف ہے، اور یقیناً ہم آپ کو وَجَعَلَ مِن دُونَ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور یقیناً آپ کو بہت جلد ایک فتح دی جائے گی، اور یہ جو فتح تھی اس سے مراد فتح خیبر تھی، بیسیکلی یہ اس طرف اشارہ ہے۔ جو 28 نمبر آیت ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ نازل کیا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کس مقصد کے لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جو دین اسلام ہے وہ باقی مذاہب پہ غالب آ جائے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شہید ہے اس پہ، یعنی گواہی دیتی ہے اس کی۔ ناظرین، جو آخری آیت ہے سورہ الفتح کی، اس میں کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر بہت سخت مزاج ہیں۔ اشدہ کا مطلب ہے بہت قوی ہونا، مضبوط ہونا۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ رحماء بینہم، یعنی وہ آپس میں انتہائی رحیم تھے۔ تراہم رکعا سجدا، اور ایسے لوگ جو ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وہ سجدے کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، رکوع میں نظر آتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سیماہم بوجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجود کی بدولت ان کے چہروں پہ نشان بھی نظر آتے ہیں، ان کے چہرے کا نور ان کی شخصیت کی غمازی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سارے مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے یہ بات ثابت ہے۔ صحابہ کی تو مثال دی گئی ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ایسی آیات تورا میں بھی پائی جاتی ہیں جن میں اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور ایسی نشانیاں انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ناظرین، پھر اسی آیت میں آگے بڑی خوبصورت ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیج یا پودا اپنی کون لے کے نکلتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر وہ مزید مضبوط ہوتا ہے اور اپنی جڑوں پہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے جو کسان ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لے یغیظ بہم الکفار، یہ کنایا ہے بیسیکلی، اس سے کاشتکار بھی مراد ہے اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کہ حق کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وعد اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، مغفراتن واجرا عظیما، یعنی مغفرت اور ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ تو ناظرین، سورہ فتح بہت خوبصورت، بہت معنی خیز سورہ، اپنے 29 آیات کے ساتھ، 4 رکوع کے ساتھ اور 5 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کے صرف اور نحو پہ غور کریں، اس کا جو ایسنس ہے اور اس میں جو تھیسس سٹیٹمنٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کنسیو کریں۔ اس میں میری گزارش ہوگی کہ آپ سورہ فتح کے مطالب کو سمجھیں اور اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں۔ بہت شکریہ۔